न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। ख्वाजा बिलाल ने एक बयान जारी करते हुए ये कहा कि जलसे यौमुल कुरान में इस्लाह माशरा की बात करो, और ये भी कहा कि एक्सपो के नाम पर इस रमजान के महीने में जो बेहयाई की जा रही है इस पर भी पाबंदी लगानी चाहिए। आइए सुनते हैं इन्होंने और क्या कहा। जलसे यौमुल कुरान में बोलो, रवीना टंडन को वहां पर रमजान की ताखरातों में बुलाना गलत था। आप जलसे यौमुल कुरान में बोलो, करिश्मा कपूर को बुला के वहां पर बेहयाई की बातें करना और हमारी नौजवान बहनों को 1500 बहनों को ठहरा के आपके शादी खानों में हुआ, आपके हवारियों के शादी खानों में ये इस्लाम और रमजान, दावत रमजान के नाम से तमाशा करके हम मुसलमानों को बाजारों में ठहराने पर आप और आपके लोग मजबूर करें। द लीडर ऑफ हैदराबाद, आप अपील करिए कि एक्सपो के नाम की बेहयाई, खुदा की कसम आप एक बार अपील कर दी तो बेहयाई बंद हो जाती। जलसे यौमुल कुरान के जलसों से हमने, हमारी कानों ने क्या क्या नहीं सुना पिछले 20 साल में। हम क्या क्या नहीं सुने, कितनी बेहुदी बातें सुने। तारा पांचौक कहां से बोला गया, टन कहां से बोला गया, मेरी जूती पे रखता हूं कहां से बोला गया। ये सब बातें ऐसे ही मुकद्दस मुकामात से की गई। अगर मेरे मोहल्ले में अगर कोई बच्चा कुरान नहीं पढ़ता तो मेरे पे जिम्मेदारी आयद होती, मुझसे सवाल पूछा जाएगा। भाई यौमुल कुरान के जलसों को छोड़ दो, वो उन्वान यौमुल कुरान का होता, लेकिन वहां पर दिन भर खसीदे मोदी पढ़ा जाता, खसीदे योगी पढ़ा जाता। अब यहां से एक सिलसिला शुरू होगा, जलसे यौमुल कुरान के नाम से शहर की बड़ी मसाजिदों में जलसे होंगे। मैं जब जब ये नाम उन्वान सुनता हूं, जलसे यौमुल कुरान, और हमारी सोच और इस नाम का मतलब अगर निकाला जाए तो हमको ये समझ में आता है कि जलसे यौमुल कुरान से कुरान की अजमत, कुरान की अहमियत, कुरान की तालीम, कुरान की क्या ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें आज हमारी नई नस्ल को और जो लोग आते हैं उनको समझाने की ज़रूरत है। मैं इसके ऊपर बहुत सी बातें हैं जो कहना चाहता हूं, लेकिन कुछ ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आज से 2005 का जो साल था, 2005 में शहर में दो बड़े अखबारात हुआ करते थे, एक अखबार सियासत और दूसरा अखबार मुनसिफ। ये दो अखबारों की 2005 में जो डेली प्रिंटिंग की तादाद होती थी वो करीब 2 लाख अखबार प्रिंट होता था और बाहर आता था। इसका मतलब यह है कि 2 लाख उर्दू अखबार न्यूज रीडर्स, यानी न्यूज पढ़ने वाले लोग शहर हैदराबाद में थे। इन 20 साल में अगर हम देखेंगे तो आज वो 2 लाख से हम 20,000 पे पहुंच गए। इसका मतलब कि आज उर्दू अखबार पढ़ने वाले उर्दू रीडर्स की बड़ी कमी जो है शहर हैदराबाद में है। 20,000 अखबार सिर्फ छपते हैं और मार्केट में निकलते हैं। इसका मतलब यह है कि 20,000 अखबार के रीडर्स आज शहर हैदराबाद में मौजूद है। ये 20 सालों में 2 लाख से आप 20,000 पे आ गए। 90% का जो ग्राफ गिरा है उसकी क्या वजह है? क्योंकि आज से 20 साल पहले जो माँ बाप अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिए दिल्ली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, DRS इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ये जो बड़े बड़े इदारों में हम जहाँ पे जा रहे थे तो वहां पर हमारे बच्चों को उर्दू की तालीम नहीं दी जा रही थी, जिसके नतायज में आज जो 18 से 20 साल के बच्चे हैं ये बच्चे उर्दू पढ़ने से महरूम हैं। इसके क्या नुकसान हैं? ये हो गया कि जो हमारी अहदीसें हैं, जो बुखारी है वगैरह, जो हमारी हदीसें की जो किताबें लिखी, हमारी मुक़द्दस किताबें जितनी हैं जिसके अंदर इस्लाम की दीनी मालूमात जिन किताबों में है, वो किताबें पढ़ने से आज की हमारी नस्ल महरूम है। आज कहाँ पढ़ते हैं? गूगल में जाके रिसर्च कर लेते हैं, यूट्यूब पे जाके सुन लेते हैं। ये जो कैलकुलेशन है इसको दिमाग में रखते हुए अब आप आइए कि हाल ही में हैदराबाद में एक सर्वे हुआ। हैदराबाद की मुस्लिम आबादी के बिल्कुल यानी स्लम एरियाज में एक सर्वे हुआ जिसमें 6,500 घरों पर यह सर्वे किया गया कि 6,500 में कितने लोग अपने बच्चों को कुरान की तालीम, जो छोटे बच्चे 3 साल 5 साल आज 7-8 साल के जो बच्चे हैं,
ان کو قرآن کی تعلیم دلائی جا رہی ہے. یہ سروے کی میں سروے والوں کا نام نہیں لوں گا ورنہ پھر ہمارے امیر شہر ناراض ہو جائیں گے، اور امیر شہر جو ہے وہ سروے والی ٹیم والوں کو پھر دھمکیاں دینا، ڈرانا، جیسے ماضی میں اے سی گارڈ کے جلسے سے ڈرائے ویسے پھر ڈرانا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے میں سروے والوں کا نام نہیں لوں گا. یہ جو سروے ہوا اس کے اندر یہ پتا چلا کہ 6500 مکانات میں صرف 1200 ایسے مکان ہیں جس کے اندر 3 سے 7 سال کے بچوں کے درمیان میں قرآن کی تعلیم دلائی جا رہی. بنیادی تعلیم یعنی بنیادی قرآن جس کو آمختہ کہتے ہیں، یا پھر بیسکس آف قرآن جو الف با تا سا جو ہوتی ہے، قرآن کی جو بیسک تعلیم ہوتی ہے وہ دلائی جاتی، نہیں دلائی جا رہی. یعنی 6500 میں اگر آپ 1200 کو نکال دیں گے تو 5300 گھروں میں آج جو ہماری آنے والی نسل ہے، یہ نسل آج جو 3 سال کا بچہ ہے، اور ہم آج سے 20 سال بعد جب جائیں گے تو یہ بچے ہمارے 20-25 سال کے ہو جائیں گے. تو ایسا ریشیو اگر دیکھیں گے تو نعوذ باللہ آنے والے وقت میں شہر حیدرآباد میں قرآن پڑھنے والوں کی تعداد بھی کم ہو جائے گی. اب جلسے یوم القرآن تو ہوتے ہیں حیدرآباد میں، آج سے نہیں زمانے سے ہوتے ہیں، لیکن جلسے یوم القرآن کا عنوان لگاتے ہیں، لیکن اس پہ کوشش یہ نہیں کی جاتی ہے کہ حیدرآباد کی سلم بستیوں کے اندر جو آٹو والا بیچارہ، دیکھیے ہمارے بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ عصر سے مغرب تک محلے کی مساجدوں میں ایک فلور پہ یا پھر کہیں کونے میں ایک بلیک بورڈ ہوا کرتا تھا، لکڑی کی ٹوٹی پوٹی رحال مسجد میں رکھی جاتی تھی، اور تمام محلے کے بچے جا کے مسجد میں بیٹھ کے آمختہ پارہ وغیرہ جو ہے قرآن کا پڑھا کرتے تھے. آج ایسے کتنے مساجد ہے شہر حیدرآباد میں جن پہ وہاں پر عصر سے مغرب تک قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ بالکل نہ کے برابر ہے. تو کچھ محلے میں کچھ اچھے مہذب لوگوں کے درمیان میں وہ ہے. کتنے ایسے گھروں والے ہیں جو اپنے بچوں کو استادی ماں ہو یا مل صاحب ہو ان کو بلا کر گھر میں جو ہے عصر سے مغرب یا فجر کے بعد قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے. یہ جو ہم قرآن کی تعلیم سے ہماری یہ جو آج کی جو چھوٹی سی نسل، ننھی سی جو نسل ہے ہماری، ہم اس کو جو دور کر رہے ہیں، اس کا اثر آپ کو آج سے 20 سال بعد دیکھا جائے گا. یہ دیکھنے میں آپ کو ضرور ملے گا کہ آپ آج سے 20 سال بعد اگر 20 سال کے لڑکے کو اگر آپ پکڑ کے یہ پوچھیں گے کہ بیٹے آپ کو قرآن پڑھنے آتا ہے کیا، وہ آپ کو بنا کسی جھجک کے یہ بول دے گا کہ یس میرے کو نہیں پڑھنے آتا. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ پڑھا ہی نہیں، اس لیے ہم کو پڑھنے نہیں آتا. کیوں نہیں پڑھاتے تھے تمہارے ماں باپ؟ ارے ہمارے ماں باپ بابا ہمارے جو ہے آٹو چلاتے تھے، مہینے کو جو ہے 500,000 کماتے تھے، روز کے 500,000 کماتے تھے، 200-300 کی پیتے تھے، 100-200 کا راشن لا لیتے تھے. ہمارے بابا کا روزگار اتنا ہی تھا، 300 روپے آٹو کا کرایہ دے لیتے تھے. دوسرے سے پوچھیں گے کہ کیا ہوا؟ نہیں، ہمارے بابا پی کے گھر کو آتے ہی نہیں تھے. ہماری ماں جو ہے دوسروں کے گھروں میں جا کے برتنہ کپڑے وغیرہ کا کام کرتی ہے، لہٰذا وہ بیچاری گھر سے آتے آتے جہاں کام کرتی وہاں سے کھانا پکاوا لاتی. تو وہ کیا مل صاحب کو رکھے گی؟ وہ اس کی محلے کی مسجد میں یہ انتظام نہیں ہے تو وہ کیا بچے کو پڑھائے؟ یہ ذمہ داری آنے والی نسل پہ نہیں ہے، یہ ذمہ داری آج کے مہذب حضرات پہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے محلے کی مساجدوں میں دیکھیں کہ کیا قرآن کی تعلیم. بھائی یوم القرآن کے جلسوں کو چھوڑ دو، وہ عنوان یوم القرآن کا ہوتا لیکن وہاں پر دن بھر خسید مودی پڑھا جاتا، خسید یوگی پڑھا جاتا. وہاں پر تو بلا کے یوم المودی کے نام پہ جلسہ رکھا جاتا، یوم الیوگی کے نام پہ رکھا جاتا. لیکن قرآن کی اہمیت، قرآن میں ہمارے پاس آج کیا ہو رہا، معاشرے کے اندر کتنی تباہی ہونے والی ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنے والا ہے. زکوٰۃ، فطرہ، یہ جو باٹم باٹی ہے، یہ میرے الفاظ کڑوے ہیں لیکن میں آج بولنا چاہتا ہوں. آپ راشن دیں گے کیا ہوگا؟ کھائیں گے، ٹوائلٹ میں بیٹھ جائیں گے، ایک ہی دن کا استعمال اور ختم. لیکن اگر ہماری آنے والی نسل کو قرآن کی تعلیم حاصل نہیں رہے گی تو ان میں ایمانی جذبہ بالکل نہ کے برابر ہوگا. جو شخص قرآن پڑھنے نہیں جس کو آتا، تو میں نہیں سمجھتا اس کے اندر دل میں ایمان، جذبہ، اللہ، رسول، محبت، اہل بیت کی محبت، یہ تمام چیزوں سے وہ دور ہونے والا ہے. اس کی وجہ صرف ایک ہے کیونکہ بنیادی تعلیم ہی اس کو حاصل نہیں ہے. اگر وہ بچے کو بنیادی، میں یہ سوال کرتا ہوں، یہ میری ویڈیو دیکھنے والے اگر کوئی حضرات، کوئی بھی بھائی، اگر آپ کے محلے میں ایک ایسا آٹو والا بچہ ہے، آٹو والے کا بیٹا ہے، وہ قرآن نہیں پڑھتا، تو میرے بھائی اس کی ذمہ داری کس پہ آتی؟ اس کی ذمہ داری، میرے بھائی برا نہ مانو میری بات کوئی، آپ جو ویڈیو سن رہے ہو،
آپ پہ عائد ہے. اگر میرے محلے میں اگر کوئی بچہ قرآن نہیں پڑھتا تو میرے پہ ذمہ داری عائد ہوتی, مجھ سے سوال پوچھا جائے گا. یہ آج پولیٹیکلی کرٹیسائز کرنے کا ٹائم میں نہیں رکھنا چاہتا. ان کی تو 40 سالہ عادت ہے, کبھی جلسے یوم القرآن پہ آئے تو بس ایک شروعات کے 4 لائن قرآن پہ رہتے, اس کے بعد سیدھا پولیٹکس پہ کود جاتے. وہاں جا کے اپنی پولیٹیکل بینیفٹس کیا کیا نہیں سنے ہم. جلسے یوم القرآن کے جلسوں سے ہم نے, ہماری کانوں نے کیا کیا نہیں سنا پچھلے 20 سال میں. ہم کیا کیا نہیں سنے, کتنی بیہودی باتیں سنے. تارا پانچا کہاں سے بولا گیا, ٹنٹناٹن کہاں سے بولا گیا, میری جوتی پہ رکھتا ہوں کہاں سے بولا گیا. یہ سب باتیں ایسے ہی مقدس مقامات سے کی گئی. جلسے یوم القرآن ہے لیکن باتیں بیہودی کی جاتی ہے. بھائی چھوڑ دو, ان سے کوئی توقع رکھو بھی مت. میں میری ویڈیو دیکھنے والے حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی, آپ کے محلے میں اگر آپ کے آس پاس میں کوئی ایسا آٹو والا ہے, اس کے بچہ قرآن نہیں پڑھ سکتا, کوئی ایسی گھر میں کام کرنے والی ہے, عورت ہے, مسلمان بہن ہے ہماری, جس کا بیٹا بیٹی قرآن نہیں پڑھ سکتے, اور آپ اگر ویل ٹو ڈو ہے, آپ میں اتنی صلاحیت اور اتنی قابلیت ہے کہ آپ اچھی گھڑی, اچھا کپڑا, اچھی گاڑی میں اگر آپ رہتے پھرتے ہیں, میرے بھائی اللہ سے آپ کی پوچھ ہونے والی ہے. کیونکہ اس غریب کا, پڑوسی کا, محلے والوں کا حق ہم پہ بنتا ہے. ہم کوئی راشن دے دیا تو دے کے ایک تھیلا اس کا لا کے اس کو دے کے خوش ہو جا رہے ہیں کہ چلو محلے میں گھر میں جو ہے راشن آ گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ہماری بنیادی ہلا دی جائے گی, ہمارے پلرز کو ہی کمزور کیا جائے گا, تو بتاؤ کیا ہوگا. جلسے یوم القرآن میں آپ رمضان ایکسپو پچھلے 3 دن سے دیکھ رہا ہوں, شہر کے ایک شادی خانے کے اندر, کنگز پیلس, کنگز کوہ نور کیا پیلس ہے وہ, کنگز کلاسک جو شادی خانے ہیں, وہ 3-4 ایک ساتھ جو شادی خانے ہیں, اس میں رمضان ایکسپو کے نام پر پچھلے سال جو بے حیائی ہوئی, اس سے زیادہ اس مرتبہ بے حیائی کی تیاری کی جا رہی ہے. بڑے بڑے بامبے میں بیٹھے سیلیبریٹیز ویڈیوز بنا کے ہم آ رہے ہیں آپ آئیے, ہم آ رہے ہیں آپ آئیے, ہم آ رہے ہیں. جلسے یوم القرآن میں بے حیائی کے بارے میں بات کر کے دکھاوا. جلسے یوم القرآن میں بولو روینہ ٹنڈن کو وہاں پر رمضان کی تاخراتوں میں بلانا غلط تھا. آپ جلسے یوم القرآن میں بولو کرشمہ کپور کو بلا کے وہاں پر بے حیائی کی باتیں کرنا, ہماری نوجوان بہنوں کو, 1500 بہنوں کو ٹھہرا کے تماشا کرنا, قوم و ملت کی برقعے والیوں کو, ان ناچنے گانے والی بے حیائی ننگی عورتوں کے سامنے ہماری مسلم بہنوں کو ٹھہرانا, آپ کے شادی خانوں میں ہوا, آپ کے حواریوں کے شادی خانوں میں, یہ اسلام اور رمضان, دعوت رمضان کے نام سے تماشا کر کے ہم مسلمانوں کو بازاروں میں ٹھہرانے پر آپ اور آپ کے لوگ مجبور کریں. بائیکاٹ کرنے کا اپیل کریے. جلسے یوم القرآن کے اندر آپ امیر شہر ہے, آپ شہر کے بڑے امیر ہیں. امیر شہر بول تو لوگ پیسے والے سمجھتے ہیں. امیر شہر کا مطلب دا لیڈر آف حیدرآباد, میں ان سے مخاطب ہوں. دا لیڈر آف حیدرآباد, آپ اپیل کریے کہ ایکسپو کے نام کی بے حیائی, خدا کی قسم آپ ایک بار اپیل کر دیجئے, بے حیائی بند ہو جاتی. شادی خانے والوں کی مجال نہیں. آپ وارننگ دو شادی خانے والوں کو, بولو اگر تو شادی خانہ دیں گا تیری اینٹ سے بجا دوں گا. بولو وہ کرنے والوں کو, آپ بولو رمضان کے بعد دیکھ لوں گا تم کو, بول کے ایک سخت الفاظ اپنے استعمال کرو, باخدا بے حیائی بند ہو جاتی. لیکن آپ یہ بے حیائی بند نہیں کرانا چاہتے. کیوں؟ وہ شادی خانے, وہ ایکسپو والے, وہ پورے آپ کے اپنے خاص لوگ ہیں. خود انوگریشن کرنے آپ کے MLAs جاتے ہیں, اس لیے آپ ان کو روکتے نہیں. یہاں دیکھیے رمضان کے نام پر کتنی بے حیائی پھیلائی گئی. پچھلے سال کی جب رمضان کی ویڈیوز ہمارے موبائل میں سکرولنگ کے ذریعے آتی ہے, دیکھ کے شرم آتی ہے کہ رمضان میں یہ بے حیائی, یہ گناہ ہم سے ہوا, کہیں اور نہیں ہوا, ہمارے پاس ہوا, حیدرآباد میں ہوا. اس کے ذمہ دار سب ہیں. تو امیر شہر آپ بھی ہے, حیدرآباد کے علماء مشاخین آپ بھی اس گناہ کے برابر کے حصے دار ہے. جتنی گنہگار وہ ناچنے گانے والی ننگی بے حیا ایکٹر جو آ کے یہاں پہ تماشا کرتی, اتنے ہی گنہگار آپ امیر شہر آپ بھی ہے, اس شادی خانے والا بھی ہے. اور علماء مشاخین آپ کی خاموشی اس بات کا, کچھ علماء ہیں, میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, کچھ علماء پچھلے مسجد میں سے جمعے میں سے بھی بولے, اور کچھ علماء پریس کانفرنس کر کے بھی بولے, ان تمام کو سلام ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے خلاف بولا, تو آپ کو سلام ہے. علماء با عمل اور علماء بے عمل, علماء با عمل نے تعداد 1-2 کی ہے, علماء بے عمل کے تعداد بڑی ہے جو خاموشی اختیار کر کے بیٹھے ہیں. اس کے ذمہ دار کون ہے میرے بھائی؟
न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।